बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, कूड़ा खटक के मुतालिक सीरीज़ में आप लोगों ने कई वीडियोस देख ली हैं। इस वीडियो में मैं ये बात वाज़े करूँगा कि इस सीरीज़ का आखिर क्या वजह है कि मैंने शुरू की है कूड़ा खटक के मुतालिक, तो उसकी वजह वाज़े करूँगा। जैसे कि गुज़श्ता वीडियोस से ज़ाहिर है कि पार्टीशन के वक्त, उससे पहले भी जहाँ तक मुझे याद है, कूड़ा खटक को छोटा यूनान से याद किया जाता था। लेकिन अब मुल्क में भी और मुल्क के बाहर भी कूड़ा खटक का नाम दहशतगर्दी के साथ जोड़ा जाता है और उसके साथ तालिबान का नाम भी दहशतगर्द के तौर पे दुनिया के सामने पेश किया जाता है या पेश हो चुका है। इस चीज़ से मुझे काफ़ी परेशानी होती कि एक मुआशरा जो उस वक्त के एक बहुत ही पसमानदा सूबे में अपने तौर पे वो बहुत ही अखलाकी बुलंदी पे था, एक पुरअमन मुआशरा था वहाँ का, अगरचे छोटा सा गांव था जिसमें लोग मज़हब के दिलदादा थे, इल्म के दिलदादा थे, इस्लामी उलूम हासिल करने का भी शौक़ रखते थे और जदीद उलूम के लिए भी कोशिशें की। और गवर्नमेंट हाई स्कूल वो पार्टीशन से पहले वहाँ पे अंग्रेज़ों ने कायम कर दिया, जिसके लिए कूड़ा खटक के अकाबरीन ने काफ़ी कोशिशें की थी। मजहबी तौर पे भी ये एक रवादार मुआशरा था। जैसे पिछले वीडियोस में मैंने बताया कि काफ़ी तादाद वहाँ हिंदुओं की भी थी जो कि बहुत ही पुरअमन तरीके से रह रहे थे और स्पोर्ट्स के भी ये लोग दिलदादा थे। तो ये एक दुख की बात है कि एक ऐसा मुआशरा जो कि दुनिया में पहले एक बहुत अच्छे नाम से याद किया जाता था, अब उसके लिए काफ़ी मनफी असरात पाए जाते हैं। मैं जब बाहर मुल्कों में जाता हूँ या राब्ता होता है किसी से टेलीफोन पे या ईमेल पे, तो वो लोग जो हमारे पाकिस्तानी जो बाहर मुकीम हैं, जिन्हें हालात का सही अंदाज़ा नहीं है, या कुछ मेरे दोस्त जो बैरून मुल्क के हैं उनसे भी दोस्तियां हैं, वो भी पूछते हैं कि ये कूड़ा खटक को क्या मसला है, यहाँ वो दहशतगर्द क्यों पैदा हो रहे हैं और ये तालिबान कौन है, तालिबान का मतलब क्या है। तो इस चीज़ को और ये तासुर ज़ाया करने के लिए और एक सबूत के तौर पे मैंने सबसे पहले जो वीडियोस बनाई उसमें कूड़ा खटक के वो खदोखाल वाज़ा कर दिए जो कि पार्टीशन के वक्त या उससे पहले थे, और वहाँ के इल्मी अदबी शख्सियात का भी मैंने ज़िक्र सरसरी तौर पे किया है। और वहाँ जो एक्टिविटीज़ होती है अमन के लिए और हिंदुओं को पार्टीशन के वक्त परअमन तरीके से रुखसत करने के लिए जो उन लोगों ने कोशिशें की और वहाँ से जो मुहाजिरीन वापस आए इंडिया से, उनके सेटलमेंट में क्या किरदार लोगों ने अदा किया, ये चीज़ें मैंने गुज़श्ता वीडियोज़ में वाज़े कर दी हैं। अब इस वीडियो में मैं ये बयान करूँगा ताकि उन लोगों को जिनको पता न हो कि ये तालिबान कहाँ से आए और तालिबान के लफ्ज़ का मतलब क्या है, अक्सर लोगों को इसका भी पता नहीं है, और इनका क्या किरदार रहा है, कैसे ये आके कूड़ा खटक के नाम के साथ जुड़ गए और गुज़श्ता वक्त में इन्होंने क्या क्या इल्म की खातिर जद्दोजहद की है। तो इसके मुतालिक ये वीडियो है ताकि ये कूड़ा खटक का दहशतगर्दी का जो तासुर है और तालिबान के साथ मनफी प्रोपेगंडे का जो तासुर है ये ज़ाया हो जाए और मेरे उन दोस्तों को और बाकी हज़रात को पता चल जाए कि ये एक पुरअमन मुआशरा है और अब भी है और उस वक्त भी था। और इसमें सियासत की वजह से ख़ासकर गुज़श्ता 2-3 दहाइयों से जो ये अफ़गानिस्तान का मसला पैदा हुआ है, तो ये तालिबान का नाम सामने आया और इसी वजह से कुछ लोग इसको बड़ा मनफी तासुर देते हैं। सबसे पहले मैं
طالبان کے متعلق یہ بتاؤں گا کہ یہ کون ہے، یہ نام کا کیا وجہ ہے اور ان کی ایکٹیویٹیز کیا تھیں گزشتہ دور میں۔ طالبان اصل میں جمع ہے طالب کا، اور یہ پورا لفظ کا شارٹ ہے، اصلی لفظ ہے جس کا مطلب سب کو پتہ ہے، چاہے وہ اردو سمجھتے ہیں یا پشتو سمجھتے ہیں۔ یہ لفظ ہے اصل میں طالب العلم۔ تو طالبان اس کا طالب اس لفظ کا مختصر نام ہے۔ طالب اصل میں طالب العلم سنگولر ہے، یعنی واحد ہے۔ اس کا جمع پھر طالب سے طالبان بن گیا، پلورل بن گیا۔ تو اس سے مراد کوئی بھی شخص جو کہ علم کے حاصل کرنے کے پیچھے ہو، علم کے لیے سفر کرتا ہو یا اپنے ہی علاقے میں علم حاصل کرتا ہو، اس کا شغل ہو انگریزی میں کہ وہ اسٹوڈنٹ ہو، تو اس کو طالب کہتے ہیں، اور پلورل طالبان ہے۔ اس سے صرف یہ نہیں کہ مذہبی جو تعلیم حاصل کرے وہ طالبان ہوتے ہیں، لغوی مطلب کوئی بھی طالب علم ہو اس کو طالبان پشتو میں کہا جا سکتا ہے۔ لیکن اب یہ بات صرف ان حضرات کے ساتھ جوڑا گیا ہے، یہ لفظ جو کہ دارالعلوم وغیرہ میں، مدرسوں میں دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو ان کو اب طالبان کہا جاتا ہے۔ اس کا ابتدا اس طرح ہوا کہ شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب مرحوم نے جب دارالعلوم حقانیہ قائم کیا، تو پہلے بھی ایک ویڈیو میں نے ذکر کیا کہ شروع میں 2 بندے اس میں داخل ہوئے اور تعلیم حاصل کر رہے تھے، اور ان کا نام طالبان پڑ گیا، مطلب ہے اسٹوڈنٹس۔ اور چونکہ یہ مذہبی مدرسہ تھا، اس لیے پھر یہ نام صرف ان لوگوں کے لیے مخصوص ہو گیا جو کہ مذہبی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ اس وقت ہاسٹل بھی نہیں تھے، اور یہ مدرسہ مولانا عبدالحق صاحب شیخ الحدیث مرحوم، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، ان کی مسجد میں شروع ہوا، اور 2 طالب علم اس میں تھے، اور اساتذہ بھی نہیں تھے، صرف شیخ الحدیث صاحب خود ہی درس دیا کرتے تھے۔ یہاں سے اس کی ابتدا ہوئی، اور وہ جو 2 طالب علم تھے وہ اسی مسجد میں ہی رہائش پذیر ہوتے تھے۔ بعد میں جب طالب علم کی تعداد بڑھ گئی اور ضرورت محسوس ہوئی کہ ان کے لیے اور جگہ چاہیے، تو پھر اکوڑا خٹک کی جتنی مسجدیں میں تھیں، ہر محلے میں ایک چھوٹی بڑی مسجد ہوا کرتی تھی، اور اب بھی ہیں۔ پھر ان سے محلے کے لوگوں سے درخواست کی گئی کہ ان کو مسجد میں جگہ دی جائے، اور بحیثیت ان کے کھانے پینے کا بھی بندوبست کیا جائے۔ سب محلے والوں نے بڑی خوشی سے یہ تجویز قبول کی، اور جو پھر نئے طالب علم آئے تو وہ مختلف مسجدوں میں جایا کرتے تھے اور وہاں رہتے تھے، اور محلے کے جو لوگ وہاں جن کی وہ تھی گنجائش تھی ان کے جیبوں میں، تو ان پہ خرچ بھی کرتے تھے اور ان کو کھانا بھی دیا کرتے تھے باری باری۔ بعد میں سلسلہ یہ ہوا کہ طالب علم بڑھ گئے، تو یہ لوگ جا کے پھر گھروں میں مانگتے بھی تھے، اور لوگ ان کو دیا کرتے تھے روٹی سالن وغیرہ، جس کو وظیفہ کہتے تھے۔ تو اسی طرح ان کی ابتدا ہوئی، پھر طالب علم سے لفظ شارٹ ہو گیا اور طالب بن گیا، اور پلورل اس کا طالبان بن گیا۔ یہ تو ان کی ابتدا تھی۔ جب طالبان زیادہ ہو گئے تو ہر محلے میں پھر 5 6 جو بڑی مسجد ہوتی تھی وہاں رہتے تھے، چھوٹی مسجد میں 2 3 رہتے تھے۔ ہمارے محلے کی مسجد بھی درمیانی تھی، بہت بڑی بھی نہیں تھی، بہت چھوٹی بھی نہیں۔ تو شروع میں اس میں 1 2 طالبان آئے رہنے کے لیے جن کا تعلق افغانستان سے تھا، اور اس وقت جتنے بھی آتے تھے تقریباً سب کا تعلق یا افغانستان سے ہوتا تھا یا ٹرائبل ایریا کے کسی علاقوں سے ہوتا تھا۔ شروع کے پہلی مرتبہ جب 2 طالب علم آئے تو
وہ سدوزئی قبیلے سے تھے افغانستان کے. پہلے سے وہ کافی پڑھے لکھے تھے, کافی سلجھے ہوئے 2 بندے تھے. بڑا جو ان میں تھا وہ ماموں تھا, اور چھوٹا اس کا عمر میں بھتیجا. وہ بھی کم عمر کا نہیں تھا, جوان بندہ تھا. یہ دونوں ہمارے محلے کی مسجد میں سکونت پذیر ہوئے. ہمارے 2 بڑے بھائی جناب یوسف الفت صاحب, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, مرحوم ہیں. اور دوسرے بھائی ان سے چھوٹے نواز حسرت صاحب. ان دونوں کو پشتو لٹریچر سے اور پشتو شاعری سے شغف تھا. اور یہ اسکول میں بھی اجمل خٹک صاحب جو مشہور شاعر ہیں ان کے اسٹوڈنٹ تھے. تو ان کا بڑا اچھا تعلق بن گیا ان 2 طالب علموں کے ساتھ, اور ان کے ساتھ پھر کافی دوستی تھی. اور ہمارے گھر سے بھی کافی کھانا وغیرہ ان کو دیا جاتا تھا, اور باقی محلے کے لوگ بھی ان کا خیال رکھتے تھے. تو اسی طرح ہمارا تعلق ان طالبان سے شروع میں بن گیا. جب بھی وہ چھٹیوں پہ افغانستان جاتے تو چھوٹا موٹا تحفہ بھی میرے بھائیوں کے لایا کرتے تھے. ہمارے ہاں بھی اگر کوئی دعوت ہوتی تو ضرور ان کو شریک کیا جاتا, اور یا کہیں اور بھی دعوت ہوتی خاندان کی تو ان کو بھی ساتھ ہمارے بھائی مدعو کر کے لے جاتے تھے. تو ان کے ساتھ طالبان کے ساتھ ہمارا بڑا خاندانی تعلق پیدا ہو گیا. یہ طریقہ تھا ان کے ساتھ خاندانی تعلق کا. پھر اسی طرح یہ طالب علم بڑھتے گئے. طالبان کا نام کافی مشہور ہو گیا, اور ان کا بڑا اچھا کردار اس گاؤں میں, اکوڑا خٹک میں, ارد گرد میں کافی یعنی اچھے نام سے یاد کیے جاتے تھے. اور اس کی وجہ سے دور دور تک اکوڑا خٹک کا نام دارالمکانیوں کی وجہ سے اور ان طالبان کی وجہ سے مشہور ہو گیا. یہ ان کے ساتھ خاندان کا تعلق تھا. میرے نام کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کرنا ہے. سب سے پہلے تو یہ میں بھی بتاتا چلوں کہ میرا نام سیف الاسلام میرے والد صاحب نے تجویز کیا تھا, اور وہ بھی ہری پور جیل سے. میرے والد صاحب خدائی خدمتگار کا بہت سرگرم رکن تھے, اور اسی سلسلے میں کافی مرتبہ خان عبدالغفار خان کے ساتھ جیل میں رہے ہیں. اور ایک دفعہ جب جیل میں تھے ان کے ساتھ تو ان کو میری پیدائش کی اطلاع دی گئی, تو انہوں نے وہاں سے میرا نام بھیجا سیف الاسلام. تو اسی طرح میرا نام بھائیوں نے اور والدہ نے سیف الاسلام رکھ دیا. تو یہ تو میرا پورا نام تھا. طالبان کے ساتھ میرے نام کا تعلق یہ ہے, جیسے میں نے ذکر کیا کہ طالبان کو دعوت کے لیے جب بھی جاتے تھے میرے بھائی یا والد صاحب, تو یہ 2 طالبان بھی ہمارے ساتھ ہوتے تھے. ایک دفعہ شام کی دعوت کے لیے کسی دور جگہ پہ ہمیں انوائٹ کیا گیا تھا, تو بھائیوں نے ان 2 طالبان کو بھی ساتھ لیا, اور ہم دعوت کے لیے, میں بھی چھوٹا تھا, چلے گئے. اس میں سارے مرد حضرات تھے, خواتین نہیں تھیں. کافی دیر ہو گئی تھی رات کو, اور ٹارچز وغیرہ تھے بھائیوں کے پاس. رات کے اندھیرے میں کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کے پھر جب ہم واپس آ رہے تھے تو جو چھوٹا طالب تھا, بھتیجا یعنی بانجا, تو اس نے مجھے انگلی سے پکڑا ہوا تھا کیونکہ میں چھوٹا تھا. اس وقت غالباً میں 4 یا 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا. تو راستے میں ان کی بھائیوں کی اور ان طالبان کی کافی علمی باعث چڑھ گئی تھی, باتیں ہو رہی تھیں. پھر شاعری پہ باتیں ہونے لگی. تو یہ میرے 2 بھائی بھی شاعری کیا کرتے تھے, تو اسی لیے اس قسم کے ٹاپکس میں کافی وہ دلچسپی رکھتے تھے. بس اسی طرح اختتام کو پہنچنے لگی تو وہ چھوٹے بھانجے طالب نے کہا میرے بھائی کو کہ الفت صاحب, میرے بڑے بھائی جو شاعری کرتے تھے ان کا تخلص تھا الفت. تو اس نے کہا الفت صاحب یہ چھوٹا سیف الاسلام جب بڑا ہوگا تو یہ بھی شاعری کرے گا. تو اس نے کہا ممکن ہے, ہو سکتے کرے, پہلے تو یہ پڑھائی کرے گا پھر شاعری کرے تو کرے. تو اس نے کہا اگر یہ شاعری کرے تو اس کا تخلص سیف ہونا چاہیے.
تو اس کا نام ہوگا پورا سیف الاسلام سیف۔ میں نے یہ بات سنی اور میرے ذہن میں بالکل نقش ہو گئی، مجھے یہ تجویز اچھی لگی، اور میں جب گھر آیا دوسرے دن میں نے سب سے پہلے اپنی ساری کاپیوں، اسکول کی کاپیوں اور کتابوں پہ اپنا پورا نام لکھ دیا، سیف الاسلام سیف۔ یہ ایک طالب کے ساتھ میرا ذاتی تعلق رہ گیا کہ ابھی تک مجھے اس کا نام، اس کی وجود اور اس کا نام تو یاد نہیں ہے، لیکن اپنے نام اور تخلص سیف کی وجہ سے جب بھی بات آتی ہے تو وہ مجھے یاد آتے ہیں، دونوں، اس کا ماموں بھی اور بانجا بھی۔ اسی طرح ساری زندگی میں اور میرا یہ نام کا حصہ بن گیا۔ بعد میں تھوڑی بہت میں نے شاعری کی تو اس میں بھی یہ ایز اے تخلص استعمال کیا۔ یہ اب میرا فیملی نام بن گیا۔ اب میرے بچوں کے نام بھی سارے فیملی اسی نام سے، سیف کے نام سے ہے۔ جیسے میرا بیٹا، اس کا نام محمد سلمان ہے تو ساتھ فیملی نام سیف بھی لکھا ہوا ہے، محمد سلمان سیف۔ تو یہ طالبان کی وجہ سے یہ سیف ہمارا فیملی نام بن گیا۔ اب یہ طالبان جو اتنا یعنی اچھا نام اور اتنا یعنی علمی لحاظ سے یہ مشہور ہو گئے تھے، بعد میں چونکہ سیاست شروع ہو گئی، افغانستان کا مسئلہ شروع ہو گیا، اور پھر بیچ میں بڑے منفی عناصر بھی آ گئے اور دہشت گردی کے رجحان رکھنے والے لوگ بھی شامل ہو گئے، تو جگہ جگہ دہشت گردیاں ہونے لگی۔ چونکہ اوریجنلی یہ لوگ افغانستان سے تھے تو ان کو یہی کہنے لگا کہ یہ طالبان کرتے ہیں، اور طالبان اسی وجہ سے بدنام ہو گئے، جس کی وجہ سے اکوڑا خٹک کا نام بھی بدنام ہو گیا ہے۔ تو یہ میری ایک مختصر سی کوشش تھی کہ سب سے پہلے میں وہ مثبت پہلو اکوڑا خٹک کے اجاگر کروں چھوٹے چھوٹے ویڈیوز کے ساتھ، جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ اکوڑا خٹک دہشت گردی کا مرکز نہیں تھا اور نہ ہے اور نہ انشاءاللہ ہوگا، بلکہ یہ علم کا گہوارہ ہے جس میں جدید علوم کو حاصل کرنے کے لیے بھی بڑے بڑے نوجوان سرگرم ہیں، بلکہ حاصل کر کے بڑے اچھی جگہوں پہ ملک کی خدمت کر رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی ایسے نوجوان، بلکہ خاص کر لڑکیاں بہت زیادہ تعلیم میں آگے ہو گئی ہیں۔ ایسے خاندان ہیں جن میں لڑکے زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں، لیکن لڑکیاں زیادہ تعلیم یافتہ ہو گئی ہیں، اچھی پوزیشن میں کام کر رہی ہیں، ملک کی خدمت کر رہی ہیں۔ یہ اکوڑا خٹک کا اصلی چہرہ ہے، جو کہ ان ویڈیوز کی وساطت سے میں دنیا کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ اکوڑا خٹک کوئی دہشت گردی کا مرکز نہیں ہے، بلکہ یہ علم، اخلاقی بلندی، پرامن اور جدید علوم اور دینی علوم حاصل کرنے کے تقدوں میں مشغول ایک معاشرہ ہے، جو انشاءاللہ اور بھی ترقی کرے گا، اور خوشحال خان خٹک کے نام سے لے کے اجمل خٹک تک اور باقی جو بڑے بڑے نام میں نے لیے ہیں، جو مختلف قسم کے مشاغل رکھتے تھے ڈیولپمنٹ کی طرف، سیاست کی طرف، ان کے نام لیے ہیں، تو یہ سب انہی کی وجہ سے ہے۔ تو یہ میرا مین مقصد تھا۔ تو اس کے بعد میں ایک اور اسی سیریز کا ویڈیو اپنے والد بزرگوار ثناء الدین مرحوم، جس کو عرف عام میں لوگ باچا کہتے تھے، اس کے سلسلے میں، اس کے نام کی وجہ سے میں ایک اور ویڈیو آخری ہوگا اس سیریز کا، جو کہ میں انشاءاللہ بناؤں گا اور اپلوڈ کروں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ چینل سبسکرائب کر دیں اور شیئر بھی کر لیا کریں۔ بہت شکریہ، والسلام۔